खुदावंद यीशु मसीह के कद्दूस, जलाली, पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती। आज हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत यानी ट्रांसफिग्यूरेशन पर गौर करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा कलाम रूह कुद्स की रहनुमाई और हदायत से लिखा गया है, इसीलिए हर इंसान के लिए अलग रूहानी मायने मिलते हैं जो उसकी ज़िंदगी के साथ मुशाबत रखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस के अंदर बेशुमार हवाले हैं, मौजज़ात हैं। हर मौजज़े के अंदर, हर हवाले का एक पस मंज़र है। ये जो हमारी खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का हवाला है, ट्रांसफिगरेशन का हवाला है, ये भी अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत पस मंज़र समोए हुए है। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो तब्दीली सूरत है वो को हरमून पर हुई। को हरमून 9230 फुट ऊंचा है सतह समुंदर से, और ये पहाड़ यानी हरमून पहाड़ कैसरिया फिलिप्पी के करीब है। और ये हवाला हमें मिलता है कि 6 दिन बाद, ये कौन से 6 दिन बाद? ये वो 6 दिन बाद जब खुदावंद यीशु फिलिप्पी के इलाके में गया था और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इब्ने आदम है, और कुछ ने कहा कि कुछ जो है वो यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त या खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलमे रवा के दरवाज़े उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तो ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तो ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, ये हवाला जो हमने पढ़ा है अभी, ये उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह फिलिप्पी के इलाके में गया था, और ठीक 6 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दीली या ट्रांसफिगरेशन का मंज़र पेश होता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को, जिनमें पतरस, याकूब और यूहन्ना शामिल हैं, उसको हरमून पर लेके गए। जैसे मैंने पहले बताया कि हरमून जो है पहाड़, उसकी जो ऊंचाई है वो है 9230 फुट, और इसको 5 दिन में सर किया गया है। इस पहाड़ की कुछ और भी मुशाबत मिलती हैं कि जब मूसा और योशुआ नबी इस पहाड़ पर खुदावंद से हम कलाम होते थे, ये वो पहाड़ है। हालांकि अगर गूगल सर्च में देखें तो तैबोर पहाड़ का ज़िक्र है, TABOR, तैबोर पहाड़ का ज़िक्र है कि यहाँ पर तब्दीली सूरत का वाक़या पेश आया। लेकिन को हरमून जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है,
وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ریفلیکشنز ملتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو اس بات کو صحیح بیان کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تبدیلی صورت کا جو منظر ہے وہ کوہ ہرمون یا ہرمون پہاڑ پر ہوا۔ تو اس پہاڑ پر جب وہ اپنے 3 شاگردوں کو لے کے جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح، تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ صرف صورت نہیں بدلتی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک، خداوند یسوع مسیح کے کپڑے، اوور آل خداوند یسوع مسیح کی پوری شخصیت اتنی سفید روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جلالی منظر میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس چمکتی روشنی میں، جلالی منظر میں موسیٰ نبی اور الیاس نبی ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ جلالی منظر دیکھتے ہیں تو وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیوں موسیٰ اور الیاس نبی ہی خداوند یسوع مسیح پر ظاہر ہوئے؟ وہ خود ظاہر نہیں ہوئے، ان کو خدا نے بھیجا تھا۔ موسیٰ نبی کو خدا نے اس لیے بھیجا کہ وہ جتنی شریعت پہلے یہودیوں کو دی جا چکی ہے، وہ ساری کے ساری شریعت اور شریعت کا اختیار اور شریعت کی کاملیت خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر شریعت نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو کامل کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آگے شریعت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے شریعت کا جتنا جو پورا سلسلہ ہے یا پورا اختیار جو شریعت کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ الیاس نبی، یہ پرانے عہد نامے کا سب سے بڑا نبی ہے جس کو خدا نے اٹھا لیا۔ یہ الیاس نبی جو ہے، یہ سارے جتنے بائبل مقدس کے اندر انبیاء کرام ہیں ان ساروں کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ہر نبی نے خداوند یسوع مسیح کے آنے کی مختلف طریقوں سے پیشن گوئی کی ہے۔ تو الیاس نبی سارے نبیوں کی، جتنے بھی بائبل مقدس میں نبیوں کا ذکر ہے، انہوں کی ساری ان کے نمائندگی کرتے ہوئے ساری کے ساری جو نبوت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو سونپی۔ اور یہ سب خدا کی مرضی سے تھی کہ خداوند یسوع مسیح میں جو نبوت ہے وہ کامل ہے، کیونکہ یہ تمام نبیوں کا مالک اور خالق ہے۔ تو یہ تھی ان 2 نبیوں کو خداوند یسوع مسیح پر ظاہر ہونے کا مین پوائنٹ۔ ادھر مقدس پطرس ہمیشہ سے ہی جذباتی شخص ہے، شروع سے ہی بہت دفعہ اس نے یکدم سے بول دیتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایسا نہ ہو۔ لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ بھی مقدس پطرس جو ہے وہ ایک دم سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر جلالی ہے، یہاں پہ ہمارا رہنا بہت اچھا ہے، ہم ایک تیرے لیے ڈیرے بنائیں، ایک الیاس نبی کے لیے ڈیرا بنائیں، اور ایک موسیٰ نبی کے لیے 3 ڈیرے یہاں پہ بنائیں، اور ہمارا یہاں رہنا بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پہ مقدس پطرس کی خود غرضی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو صرف اپنا اور ان تینوں کا خیال ہے، جبکہ 9 جو نیچے ہیں، جو نیچے زمین پر ہیں، پہاڑ سے نیچے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ مقدس پطرس کی ہے، کیونکہ وہ شروع سے جذباتی ہے۔ لیکن پھر بھی مقدس پطرس کے اندر جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے 16 باب اور اس کی 17ویں آیت میں، کہ خداوند یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ پھر بھی خداوند یسوع نے اس کو کہا تھا کہ تو پتھر ہے اور تجھ پر میں اپنی کلیسیا بساؤں گا۔ اور
اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مقدس پطرس بولتا تھا کہ ہم یہاں پہ 3 ڈیرے بنائیں تو بادل ان پر چھا جاتا ہے اور بادل میں سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ یہ دوسری بار آسمان سے خداوند یسوع مسیح کے لیے آواز آئی تھی جو خدا باپ نے آواز دی تھی۔ پہلی دفعہ اس وقت آواز خدا نے دی تھی جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے، تو آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اس سے میں خوش ہوں۔ تو پہلی دفعہ جب آواز آئی تو اس وقت آواز یہاں پہ ختم ہو گئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آگے جب صورت تبدیلی میں وہی آواز آتی ہے تو ایک جملے کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے، اس کی سنو۔ تو یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ اس کلام کے اندر بتایا ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے پیارے بیٹے کو، المحبوب کو تمام اختیار دے دیا ہے، شریعت کا اختیار اور تمام نبوت کا اختیار۔ تو ساتھ ہی خدا نے یہ ان کو بتایا کہ اب آپ نے خداوند یسوع مسیح کی سننی ہے۔ اسی لیے کلام کے اندر اور بھی ذکر ہے کہ جو کچھ تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس زمین پر مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ جو خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا جو حوالہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا عمل ہے ہم مسیحیوں کے لیے، یا جو بھی خداوند یسوع مسیح پر کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو خداوند میں زندگی گزارتے ہیں وہ ان کے لیے موت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو، موسیٰ نبی ہے، خداوند میں زندگی گزارتا تھا اور وہ خداوند کے پاس تھا۔ بے شک اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ خداوند کے تخت کے سامنے ہوتی ہے۔ الیاس نبی کا ذکر دیکھتے ہیں تو الیاس نبی جو ہے وہ زندہ ہے، خدا کے پاس ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک بہت تسلی کا پیغام ہے کہ ہم مسیحیوں کے لیے موت کچھ نہیں ہے، کہ ہم مسیحیوں کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونا خداوند یسوع مسیح کے ذریعے کوئی ہمارے لیے بہت مشکل نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم دل اور دماغ اور دل و جان سے خداوند یسوع مسیح کو سچے دل سے قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے لیے، جو ہمارے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد، ان کے لیے بھی ہم اس تسلی میں ہیں کہ انہوں نے جو خداوند میں زندگی گزاری ہے، وہ اس ایمان میں ہم یہ زندہ ہیں کہ وہ بھی خدا کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا کلام یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کل اختیار ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم خدا کے پاس اس کے تخت میں رہیں گے۔ جس طرح موسیٰ نبی اور الیاس نبی خداوند یسوع مسیح پر ظاہر ہوئے تھے کیونکہ وہ زندہ تھے، اسی لیے ہمارے والدین بھی اور ہم بھی جو خداوند یسوع مسیح پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ امید اور یہ تسلی ملتی ہے کہ ہم بھی ضرور خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کی اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم خداوند کے کلام کو اور زیادہ جانیں، تاکہ ہم خداوند کے کلام میں بڑھتے رہیں اور خداوند یسوع مسیح پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کے فضل میں رہیں اور اس سے ہمیشہ زندگی حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں۔ تو خداوند آپ سب کو، ہم کو اور ہمارے خاندانوں کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔